अस्सलाम दोस्तों, इन साइड में मज़फ़र में खुश आमदीद। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया और इमरान खान ने फिर तकरीर की, फिर तनकीद की, फिर धमकियाँ दी, फिर नाम लिए और उसके बाद फिर मुतालबात भी रख दिए सामने। लेकिन अपने जोश खिताबत के अंदर इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा एतराफ़ भी कर लिया और वो एतराफ़ भेड़ बकरियों का नाम लेते हुए इमरान खान साहब ने कर दिया। और इमरान खान साहब का ये मानना है, बल्कि ये उन्होंने तस्लीम कर लिया है आज शाहदरा के अंदर खिताब के दौरान, कि उनके पास अपना कुछ नहीं है, अपना कोई बयानिया ही नहीं है। और ख़ास तौर पर करप्शन और एहतसाब का बयानिया इमरान खान साहब को फीड किया गया था, इमरान खान साहब को बताया गया था, फाइलें इमरान खान साहब को दिखाई गई थी, जिसके बाद इमरान खान साहब और उनके वो जो चेले चमाटे हैं उनको भी ये तमाम फाइलें दिखाई गई। एक बयानिया सोच समझ कर बनवाया गया और उस बयानिया को तरवीज दी गई और इमरान खान साहब के लिए अब ये मुश्किल पैदा हो गई है, जिसका उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया बिटवीन दी लाइन्स शाहदरा के अंदर अपने खिताब में कि जनाब दसो मैं तो यू टर्न के में लवा, आपने हमें खुद ही सारा कुछ बताया था, आपने हमें खुद ही सब कुछ समझाया था, आपने हमें खुद ही बताया था कि आसिफ जरदारी चोर है, मिस्टर 10% है, आप ही ने खुद बताया था कि नवाज शरीफ जो है वो बहुत बड़ा करप्ट है, बहुत बड़ा मनी लॉन्डरर है, लूट के खा गया, मोटरवे बेच दी, फलां बेच दिया, फलां कुछ कर दिया, 1100 अरब रुपए वाला सारा स्कैंडल जो इमरान खान साहब बताते रहते हैं वो सारा कुछ तो आपकी तरफ से बताया गया था। अब उनका मुखातब कोई और नहीं था, यकीनी तौर पर आपसे मुराद आप समझ लेंगे, पहले न्यूट्रल्स, बाकी अब वहाँ पर उसकी जगह पर उन्होंने लफ्ज़ आपका फिट कर दिया और उन्होंने कहा जनाब ये सब कुछ आप ही की वजह से था और अब आप हमें कहते हैं कि जनाब यू टर्न ले लें, हम कोई भेड़ बकरियाँ हैं, हम कोई जो है जानवर हैं कि हम जनाब एकदम जिस दर से आप हाँका लगाएं हम उस तरह चल जाएँ। यानी इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया है इस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर, और उनका जो लबो लहजा है अब वो दिन ब दिन तल्ख होता चला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को वो रिस्पांस जो वो समझ रहे थे उनको मिलेगा, मेरा ख्याल है वो नहीं मिल सका। इमरान खान साहब की खिताब के अंदर और क्या क्या चीज़ें थी और इमरान खान साहब क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों धमकियां दे रहे हैं, क्यों बार बार नाम ले रहे हैं, बहुत ही ये एक ख़तरनाक रविश है। इसकी वजूहात पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको खबर देनी है शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के हवाले से इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त और उनके लिए वारंट गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस का, पंजाब पुलिस का मुतहर्रक होना। पंजाब पुलिस का यानी ये जो कार्रवाई है ये इस्लामाबाद पुलिस नहीं कर रही शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के लिए, ये तमाम का तमाम काम किया जा रहा है पंजाब के अंदर और पंजाब पुलिस के ज़रिए वारंट्स जारी किए हैं अदालत ने। और उसके बाद जो शेख रशीद साहब हैं वो आपको पता ही है कि वो मौके से लापता हो जाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो मिन्नत समाजत वाली कैंपेन का आगाज़ हो जाता है। अगरचे जो पुलिस है और उनके साथ मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के लोग हैं वो लाल हवेली पहुँचे शेख रशीद अहमद साहब को गिरफ्तार करने के लिए और उनको अदालत में पेश करने के लिए, लेकिन शेख रशीद साहब चूँकि इस वक्त लाहौर में है और वो इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च में शिरकत करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, एंट्री देते हैं उसके बाद एग्जिट लेके निकल जाते हैं। इस मरतबा भी उनका कुछ ऐसा ही प्लान था, लेकिन एक्सपोज हो गए बुरे तरीके से। और इस मरतबा भी इमरान खान साहब ने शेख रशीद अहमद साहब को किसी भी तरह की कोई लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि अपने साथ कंटेनर पर भी खड़ा होने की उनको वो कहते हैं ना शर्फ, वो शर्फ नहीं उनको बख्शा गया, क्योंकि उनके इर्द गिर्द इस वक्त कुछ और लोग मौजूद हैं और वो उन्हीं के जो बात है वो मान भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब जो सिचुएशन बन रही है उस सिचुएशन के अंदर शेख रशीद साहब प्रॉब्लम में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लीडर्स प्रॉब्लम्स में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से शेख रशीद अहमद साहब को वज़ाहती बयान देना पड़ा। और इमरान खान साहब एक जानिब इदारों को टारगेट कर रहे हैं, इदारों में मौजूद शख्सियात को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि अब वो कहते हैं चाका ले गया, अब इमरान खान साहब का चाका ले गया है और उसके बाद अब वो बाज़ाब्ता तौर पर नाम लेके बात कर रहे हैं, जबकि शेख रशीद अहमद साहब ने सॉरी की कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। और उनका ये कहना है वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद और पुलिस की तरफ से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश के बाद कि जनाब मेरी इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, मैं तो इदारों का इतना एहतराम करता हूँ जितना आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान की सलामती का सवाल है और इदारों का जो इज़्ज़त और तकरीम है उसको हर सूरत में बहाल रहना चाहिए। अब इसका ये मतलब है कि शेख रशीद साहब ने आखिरकार उसी दर दौलत पर हाज़िरी देने का फ़ैसला कर लिया है जहाँ से हमेशा उनको खैर मिली है और अब भी वो ये चाहते हैं कि उनको ये खैर का जो सिलसिला है वो जारी रहे। अलबत्ता उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब पर तनकीद की है और उनका ये कहना है कि ये लोग मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह सुन लो,
تحریکیں کنٹینر لگانے سے نہیں رکتیں۔ اب یہ جو لانگ مارچ والی سچویشن ہے اور اس کے بعد یہ جو گرفتاریوں والا سلسلہ ہے، یہ بہت زیادہ جس کے اوپر اب بات ہونا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینئر لیڈر فواد چودھری صاحب کی طرف سے بھی اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ پولیس ہمارے کارکنان کو گرفتار کر رہی ہے۔ تو اب انہوں نے چونکہ پولیس کا ذکر کیا ہے اور لانگ مارچ اس وقت پنجاب کی حدود میں ہے، ابھی خیبر پختونخوا سے ایک ٹرک، ایک موٹر سائیکل کا ایک سائیکل نہیں نکلی لانگ مارچ کے لیے، اسی طریقے سے آزاد کشمیر سے نہیں نکلی۔ اب اگر گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو یا وہ پنجاب میں ہو رہی ہوں گی یا خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہوں گی، اور اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا پولیس یا پنجاب پولیس کر رہی ہوگی۔ اب فواد چودھری صاحب کس سے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ لانگ مارچ اس وقت پنجاب کی حدود میں ہے، شادرہ ابھی اس نے کراس نہیں کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جو اشارہ ہے ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی طرف ہے، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف ہے کہ جناب تسی ساڈے بندے گرفتار کری جا رہے ہو۔ اس کا مطلب تو یہ بنتا ہے نا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہ گرفتاریاں خلا میں تو نہیں ہو رہی، وہ پنجاب پولیس کر رہی ہے یا خیبر پختونخوا پولیس کر رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد پولیس تو اس کی تو جورسڈکشن ہی نہیں بنتی کہ وہ اسلام آباد کی حدود میں ہے، بلکہ فیض آباد کراس کر کے کسی بندے کو گرفتار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ پنجاب کی حدود میں ہو رہی ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ایما کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، کیونکہ فاصلہ بھی ابھی بہت زیادہ ہے، دن بھی ابھی 6 باقی ہیں، اور ان 6 دن کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب نے کون سا یو ٹرن لینا ہے، عمران خان صاحب کو کون کون سے سرپرائز دینے ہیں، یہ عمران خان صاحب کو اس بارے میں بخوبی اندازہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے واپس لاہور نہ آنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان کا یہ پلان بن چکا تھا کہ وہ جب ان کا لانگ مارچ کاموکی پہنچے گا تو وہ کاموکی سے واپس لاہور آ جائیں گے، رات زمان پارک میں قیام کریں گے، اور اس کے بعد کل سے دوبارہ کاموکی سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ اب ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ کاموکی سے چلے جائیں گے گجرانوالہ، وہاں پہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں، یا چلے جائیں گے سیالکوٹ، وہاں پر عثمان ڈار صاحب کی رہائش گاہ پر قیام کریں گے، اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور کاموکی سے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خود بھی اب چودھری پرویز الہی صاحب پر کچھ زیادہ اعتبار نہیں رہا، اور یہ سچویشن عمران خان صاحب کے لیے کچھ زیادہ گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ معاملہ اس وقت لانگ مارچ کا نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل سٹرگل کا ہے جو وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جناب میرا یہ جو جدوجہد ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات اور حقیقی آزادی کے لیے ہے۔ یہ کون سے صاف اور شفاف انتخابات ہیں جس کا عمران خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ فواد چودھری صاحب نے اسی لانگ مارچ میں جہاں پر جس کا میں نے بھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے گرفتاریوں کا ذکر کیا، تو اسی میڈیا ٹاک کے اندر فواد چودھری صاحب نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ اگر الیکشن اگلے سال یعنی مارچ اور اپریل میں بھی ہو جائیں تو پی ٹی آئی اپنا لانگ مارچ ختم کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اور وہ اس کے بعد حکومت کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے کے لیے تیار بھی ہے۔ یعنی پی ٹی آئی خود اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ الیکشنز اس سال نہ کرائیں، ہم آپ کو مزید 6 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں، 5 ماہ کا ٹائم دیتے ہیں، 5 ماہ کے اندر آپ حکومت میں رہیں اور الیکشن کرا دیں اپریل میں، یعنی جنوری کے اندر حکومت گھر چلی جائے، اور یا فیبروری کے اندر حکومت گھر چلی جائے اور اپریل کے اندر الیکشن ہو جائیں، اور اس کے بعد نئی حکومت سازی ہو، اور موجودہ حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری آئینی مدت ختم ہوگی اگست میں، لہٰذا الیکشن ہوں گے اکتوبر میں۔ اب اپریل اور اگست کے درمیان جو 2-3 مہینے کا فاصلہ رہ گیا ہے، اسی فاصلے کو کم یا زیادہ کرنا ہے، یا تو حکومت اپریل کے اندر الیکشنز کرانے پر مان جائے گی، یا پی ٹی آئی کو یہ کہا جائے گا کہ چلو جناب بجٹ کے بعد ہم الیکشن کرا دیں گے، یعنی جون کے اندر۔ تو یہ جو 1-2 مہینے کا گیپ ہے، اسی 1-2 مہینے کے گیپ کے اوپر آ کر گیم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے، اور یہاں سے دیکھنا یہ ہے کہ گیم نکلے گی باہر کیسے۔ اور جہاں تک لانگ مارچ کی کامیابی کا تعلق ہے، وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ خیبر پختونخوا سے ہی سیلاب آئے، ادروائز پنجاب سے تو سیلاب آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈسپریشن بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کی اداروں کے اوپر تنقید میں بھی شدت آتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج بھی انہوں نے وہ جو جن 2 اصحاب کا نام لیا تھا، اعظم سواتی صاحب نے، آج اعظم سواتی صاحب کی بھی اسپیشل اپیرنس کرائی گئی ہے شادرہ میں، اور ان سے بڑی سخت قسم کی تقریر کرائی گئی ہے۔
اور وہ بھی چونکہ ایک پلان کے تحت ہے، لہٰذا اسی تقریر کی بیس پر عمران خان صاحب نے اگلی تقریر کی، بلکہ وہ جو شخصیات جن کے اوپر اعظم سواتی صاحب نے الزام عائد کیا کل بھی اور آج بھی، عمران خان صاحب نے آج ان دونوں شخصیات کو وحشی قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا جناب جب سے یہ دو وحشی اسلام آباد میں آئے ہیں تب سے لوگوں اور میڈیا والوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ننگا کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، یعنی اس لب و لہجے پر آ گئے ہیں۔ اور پھر تو آج تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو براہ راست مخاطب بھی کیا، یعنی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کو، اور انہوں نے براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی غیر سیاسی پریس کانفرنس میں صرف عمران خان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، یعنی وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی 2 دن پہلے، عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب نے اس پریس کانفرنس میں عمران خان کو ٹارگٹ کیا، چونکہ اب عمران خان صاحب دوسروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جب وہ دوسری طرح سے جواب ہے پھر کہتے ہیں کہ مجھے ٹارگٹ کیوں کیا گیا۔ یہ ایک عجیب و غریب طرح کی روش ہے، لیکن یہ جو سچویشن اب ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو تقریر کے اندر بہت زیادہ پلانڈ قسم کی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور انہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لانگ مارچ ہے اور عمران خان صاحب کی تمام تر پولیٹیکل امیدیں اسی لانگ مارچ سے وابستہ ہیں، اور اسی لیے وہ انہوں نے جو ہدف ہے وہ اپنا بدل لیا ہے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ سے ہٹا کر انہوں نے اپنا ہدف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بنا لیا ہے، لہٰذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کا سپریم ٹارگٹ بن چکی ہے۔ اور اسی لیے جو انہوں نے اپنے خطاب کے اندر انکشاف کیا اس کے اندر بھی جب انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ چور ہیں، ہم کو بھیڑ بکریاں ہیں، آپ نے ان کو کلیئر کر دیا، ہم بھی اب ان کے پیچھے چلیں، تو انہوں نے بٹوین دی لائنز اس بات کا ذمہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی ڈالا ہے کہ آپ ہی ہمیں یہ بتاتے تھے کہ یہ دونوں چور ہیں، یہ دونوں لٹیرے ہیں، یہ دونوں ملک کو کھا گئے ہیں۔ اب ہم نے چونکہ آپ کی بات کو بائے کر لیا ہے اور آپ کی بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ درست بھی تھا، سچ بھی تھا، لہٰذا اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم یہاں سے اب واپس ٹرن کیسے لیں، کیونکہ اسی ایک جھوٹ کے بنیاد کے اوپر ہی عمران خان صاحب نے پاکستان کے نوجوانوں کی ذہن سازی کی ہے، اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے نفرتوں کی سیاست کی ہے، اسی بیانیے کی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب نے پاکستان کے اندر ایک ایسی خوفناک تفریق کی بنیاد رکھی ہے جو عدم برداشت پر مبنی ہے، جو مخالفانہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو مخالفانہ رائے سننے پر آمادہ نہیں ہے، جو کسی بھی دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی عادی نہیں ہے بلکہ دلیل کا جواب وہ گالی سے دیتے ہیں۔ لہٰذا اس ماحول کے اندر عمران خان صاحب نے یہ جو فصل بودی ہے یہ فصل عمران خان صاحب سے بھی اب کٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس دن عمران خان صاحب نے اپنے اس بیانیے سے یو ٹرن لیا یہ تمام کا تمام یہ جو انہوں نے فصل بوئی ہے یہ عمران خان صاحب کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس سے دگنی گالی پڑے گی عمران خان صاحب کو، یہ بات آپ میری لکھ کے لے لیں۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کو سیکیورٹی الرٹ ایک اور بھی جاری کر دیا گیا ہے، اور وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس کے اندر عمران خان صاحب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ لانگ مارچ اب چونکہ لاہور کی حدود سے نکل رہا ہے اور کسی بھی جگہ پر کچھ بھی ایسا کو خدا نہ خواستہ واقعہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ خود کو غیر ضروری طور پر ایکسپوز نہ کریں، اور جو بلٹ پروف گاڑی ہے اسی کے اندر آپ بیٹھیں اور سفر کریں، بار بار کنٹینر پر چڑھ کے لوگوں کو ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر خطاب بھی کرنا ہو تو گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے کریں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے یہ معاملات کو بڑھانے کی کوشش کی ہے یہ اب اسی سمت میں جا رہا ہے کہ یہاں پر پنجاب حکومت بھی اب عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے معاملات کو لے کر دن بدن جو کشیدگی ہے اور عمران خان صاحب کے بیانیے کو لے کر جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ضرور ہے اور یہ یقینی طور پر اس بات کا بھی اندازہ لگایا جانا چاہیے کہ یہ جو 2 اصحاب ہیں اسلام آباد میں، عمران خان صاحب انہی کو آخر کار ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ضرور ہے، اور اس امپورٹنٹ کویسچن کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔